पास जमा हुए हैं कल से अब तक, फिर मैं उसकी जानिब बढ़ूंगा। इस हवाले से जो है वो मैं अर्ज़ करूँगा। अच्छा, आप माशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपने पढ़ा और एक जुमला मेरे कान से टकराया, बिस्मिल्लाह करें। तो बिस्मिल्लाह करें जो है, इस जुमले से बाहर शरीयत में सदर शरिया ने मना किया कि बिस्मिल्लाह करें ना कहा जाए। जब भी कोई बात हो तो कहा बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बाद लोग कहते हैं ना बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। हाँ। तो ये सख्त मना लिखा है बारह शरीयत में, तो करें की जगह नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ें या आगाज कीजिए, आगाज कीजिए। सही। चलें, मैं कुछ बहुत सारी बातें हैं नौजवानों के मसाइल, बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, मसाइल जो ना दो तरह के होते हैं, एक तो वो होते हैं जो इंसान खुद पैदा कर लेता है, और एक वो मसाइल होते हैं जो खारजी होते हैं, जो ज़माने के साथ जुड़े हुए होते हैं। सही। तो नौजवानों को बहुत सारे मसाइल हैं, हर नौजवान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, बिल्कुल। लेकिन कामयाबी के हवाले से उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है, इस पर एक सवालिया निशान है। सही। नौजवान इससे भी जो है वो थोड़ा सा गाफिल हैं लोग कि अच्छी जिंदगी कहते किसको हैं। तो अब अच्छी जिंदगी की तारीफ क्या है? हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो होती है वो मौत से पहले तक की होती है, सही, मौत के बाद नहीं होती। तो नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया अच्छी करने के साथ साथ आखिरत भी वो अच्छी करें। एक तो ये बात है, और इसके अलावा आजकल के जो नौजवान हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो कोई गैर यकीनी है, पता नहीं क्या बनेगा। और इसके अलावा उन्हें जो है वो चकाचौंध ज़माने की ग्लैमर और ये जो चीज़ें हैं ना, मादियत परस्ती, इसमें बहुत ज़्यादा नौजवान खो गया है। और वो देख रहा है कि बस ये मैं किस तरीके से, वो जो एक्टर है ना उसका लाइफ स्टाइल है, हाँ। वो जो क्रिकेटर है उसका लाइफ स्टाइल है, मैं बस उस तक पहुंच जाऊं। तो ये ज़माने की जो चकाचौंध है ना, ये भी बड़ी डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा नौजवानों और उनके जो बड़े हैं, उनके दोस्तों में बड़े, उनके ख़ानदान में बड़े, या उनकी फील्ड में जो बड़े हैं, उनमें ये जनरेशन गैप भी है। सही। बड़े जो हैं उनकी शफ़क़तों में भी कमी होती है कई जगह पर, और नौजवान अपने बड़ों को कुछ अहमियत नहीं देते। ये भी एक बहुत बड़ा एक मर्ज है, एक सबब है कि इसकी वजह से भी नौजवान काफ़ी पीछे रह जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि मंजिल की तलाश, हर नौजवान को अपनी मंजिल की तलाश है। मंजिल, अपनी ज़िंदगी का कौन सा शोबा इख्तियार करें, कौन सी फील्ड में जाएं, जॉब क्या करें, काम क्या करें, अच्छा हमारे टारगेट्स क्या हैं। और इस हवाले से नौजवान जो है वो बहुत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, और वो परेशान है कि बस हमारा बनेगा क्या और हम क्या करेंगे। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वजूहात हैं, असबाब भी बहुत सारे हैं। कि कौन सी वजूहात हैं कि पहले नंबर पे अपने मकसद ही का तयन नहीं है कि मकसद क्या है, क्या करना है ज़िंदगी में। अब दिलचस्पी साइंस में है, लेकिन माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या खुद भी डॉक्टरी के लिए कोशिश कर रहा है, हालांकि दिलचस्पी साइंस में, तो मकसद का तयन नहीं हो सका। अच्छा, फिर मकसद का तयन भी किसी शख्स ने कर लिया, अब उसकी कई चीजों में दिलचस्पी है। अब ये देखिए कि सलाहियत किस में ज्यादा है। हाँ। अच्छा, फिर इसके अलावा सलाहियतें कई कामों में ज्यादा हैं। अब शौक देखे कि मेरा शौक किस में ज्यादा है, किस में मैं ज्यादा दिलचस्पी के साथ काम कर सकता हूँ। तो ये चीजें होती हैं। फिर ऐसा भी है कि मायूसी का शिकार है एक तबका, बड़ी तादाद है नौजवानों की मायूसी का शिकार है कि बस यार मैं नहीं कर सकता। हाँ। हालांकि जो है वो आप गौर करें कि कर सकता है बंदा, कोई इंसान बेकार नहीं है। जिस तरह कहा जाता है कोई किताब बेकार नहीं है, ठीक है, कोई तिनका भी बेकार नहीं है, कोई चीज अल्लाह पाक ने बेकार नहीं बनाई। जब अल्लाह ताला ने आम चीजों को कारामद बनाया है, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो वो बिल्कुल जो है वो कारामद अल्लाह पाक ने बनाया है। अब बात जरूरत इस चीज की है कि अपने अंदर उन खामियों को तलाश करे और अपनी सलाहियतों को तलाश करे, उनको यूटिलाइज करे, और आगे कैसे बढ़ना है, टारगेट के अहदाफ वो जो है वो मुतय्यन करे, अपने टारगेट मुतय्यन करे, अहदाफ मुतय्यन करे, आगे बढ़ना है उसको देखे। तो ये सब चीजें हैं। और इसके अंदर जो लोगों को परेशान करती है कल की फिक्र, और कल जो है वो कल तक की फिक्र होती है, उसके अलावा नौजवान को फिक्र नहीं है।
کل کے آگے بھی ایک کل ہے. ہر آنے والا کل تو ٹل جائے گا, لیکن جو اصل کل ہے اس کی بھی فکر نہیں ہے. تو ایک مسلمان نوجوان کو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور کچھ آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں کوئی سوالات تو میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. ہمارے پاس حضرت جب ہم نے کل یہ آپ سے وقت لیا, آپ نے کرم فرمایا, تو الحمدللہ کچھ نوجوانوں نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں. میں آپ سے اسی موضوع کے اعتبار سے پہلے سوالات شامل کرتا ہوں, پھر کچھ موضوع سے ہٹ کے بھی سوالات نوجوانوں کی جانب سے ہمارے پاس موجود ہے. نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ حضرت, موبائل فون آج کل ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے. جب فیس بک پر اسے اسکرول کرتا ہے وہ, تو مختلف قسم کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. کبھی کوئی شخص بیٹھ کر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. دینی اعتبار سے اگر میں بات کروں تو نوجوان تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. جائیں کس طرف جائیں, ہر بندہ دین کی بات کر رہا ہے, نماز کی بات کر رہا ہے, قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے, لیکن باتیں الگ الگ ہیں, جو راستے ہیں وہ مختلف ہیں. تو اس کا بھی کوئی حل ارشاد فرما دیں نوجوانوں کے لیے. دیکھیں میں آپ کو اس کا سادہ سا جواب دوں کہ عقائد کے اعتبار سے آپ کا سوال سمجھ آ رہا ہے. ایک تو عقیدے کی روشنی میں, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے لوگ بولیاں بول رہے ہیں سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا کا دور ہے. الیکٹرانک میڈیا کو بھی ایک وقت آئے گا, ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا, بیٹ کر دے گا. اب سوشل میڈیا ہر بندہ اب ٹی وی پر ٹائم کم دے رہا ہے, اپنے موبائل پر وقت زیادہ دے رہا ہے. اور موبائل کی ایسی دنیا ہے یہاں کہ کئی طرح کے یہاں پر مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ کم از کم نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ آپ کے علاقے کے جو مسجد کے سنی عالم ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, عالم ہیں, ان سے آپ اپنا تعلق مضبوط کریں. علماء سے وابستگی ضروری ہے کہ کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں. اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر دنیا کی اگر فیلڈ دیکھیں, آپ صرف علاج کی بات کریں, علاج کی اگر بات کرتے ہیں آپ, علاج کتنے ہیں دنیا کے اندر, لیکن آدمی کون سے علاج کی طرف جاتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہتر کی طرف جاتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کا انتخاب تو کرتا ہے نا, کہ یار یہ بندہ قابل اعتماد ہے. کوئی آپ کی کال آ رہی ہے, جی کال آ رہی ہے, بسم اللہ. جی کال آپ لے لیں, اس سوال کو ہم آگے کنٹینیو کر لیں گے جب آپ. کون ہے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم, آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ, جزاک اللہ. علامہ صاحب آئے ہیں. میرا یہ سوال تھا کہ گھر میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ کس وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے, کیا وجہ ہے؟ گھر میں بے برکتی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے؟ جزاک اللہ بھائی, شکریہ. اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے ٹاپک چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ اب ہم کیسے فیصلہ کریں, تو پہلی بات تو ہم نے فیصلہ کرنا نہیں ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, ہم نے علم حاصل کرنا ہے. علم دین جو بنیادی ہے, اب دیکھیں 4 چیزیں ہیں, قرآن صحیح, سنت صحیح, عقل صحیح, سواد اعظم, ٹھیک ہے. قرآن پاک کسی نظریے کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے, سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کو سمجھنے کے اعتبار سے میں یہ نوجوانوں کو مشورہ دوں گا, اس عالم کی طرف جائیں جو قرآن کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. ساری آیتوں کو دیکھیں, قرآن میں ایک آیت ہے, عزت اللہ کے لیے, ان العزت للہ جمیعا, ساری عزت اللہ کے لیے. اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کے یہ ذہن بنا لے یار میں نے تو ابا کی عزت نہیں کرنی, ڈاکٹر صاحب کی عزت نہیں کرنی, ماں کی عزت نہیں کرنی, بڑوں کی, اب تو اس نے کیا کیا, قرآن کو صحیح نہیں سمجھا نا. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ساری آیتیں سامنے ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں, تو دوسری آیت کیا بتاتی ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ عزت دیتا بھی ہے, یعنی بندوں کو عزت ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے. اب وہ کن کو دی ہے, قرآن ہی بتاتا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر خاص مسلمان تو صحابہ مراد ہیں, اور ان کے جو ہے وہ بالتبع قیامت تک کے مسلمان مراد ہیں. اب عزت اللہ دیتا بھی ہے. اب اگر ایک ہی آیت رکھے گا سامنے تو بندہ کیا ہو, گمراہ ہو جائے گا. تو یہ جو لوگ مختلف قسم کی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں, نوجوان چھوٹا سا کلپ سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. سنی صحیح العقیدہ نوجوان ہوتا ہے, چھوٹا سا کلپ سنتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں, اس نے آپ کو یک طرفہ جو ہے وہ چیز دکھائی ہے. تو قرآن پاک کی تمام آیتوں کو جو عالم بتاتا ہو اس کی طرف جائیں, وہ کیا عقیدہ بتاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو 3 آیتیں بتائیں, اب 3 کا خلاصہ کیا نکلے گا, ذاتی عزت اللہ پاک کی ہے, اور عطائی جو اللہ نے دی ہے وہ بندوں کو بھی حاصل ہے, اب بندوں کو بھی عزت کی جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کی عزت حقیقی, مستقل, غیر محتاجی والی, اور بندے کی عزت محتاجی والی. بندے کی عزت جو ہے وہ
اللہ کی عطا کرنے سے، ذاتی نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک مثال اس پہ دے دوں عقیدے کے اعتبار سے، جی، اب اگر کوئی قرآن میں یہی آیت پڑھے گا کہ غیب کی چابیاں ساری اللہ کے پاس ہیں، اب وہ جب یہ سنے گا تو وہ کہے گا یار غیب تو کسی کو بھی نہیں حاصل۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کو قرآن پاک کی دوسری آیت سنائی جائے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے غیب دیتا بھی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح وما هو علی الغیب بدنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو قرآن کی ساری آیتیں سامنے ہوں گی تو عقیدہ سامنے آ جائے گا۔ تو ایسے علماء کے ساتھ رہیں جو قرآن کی بات کرتے ہوں، سنت کی بات کرتے ہوں، اور عقل صحیح، عقل بھی تو مانیں اس کو۔ اب ہم دنیا بھر میں لوگوں کی عزت کر رہے ہیں، کوئی کہ نہیں جی عزت کسی کی نہیں ہے اللہ کے سوا، تو وہ عقل کے خلاف بات کر رہا نا، عزت تو ہو رہی ہے سب کی۔ اچھا پھر چوتھی چیز ہے سواد اعظم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ تو اس اعتبار سے جو امت کا بڑا گروہ ہے شروع دن سے آج تک وہ اہل سنت و جماعت رہا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کو۔ اپنے جو علماء اہل سنت ہیں ان سے وابستگی، ان سے وابستہ رہیں، جڑے رہیں، اور علم دین کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں۔ اور جیسا کہ میں نے حضرت ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، آپ بھی اس کی ارشاد فرمائیں گے کہ یہ سوال کرنا ہے، نوجوان اس سے بھی بڑا شرماتے ہیں جی کسی مسئلے میں سوال کرنے سے علماء کرام سے۔ دیکھیں حیا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جاہل رہنے میں جو حیا رکاوٹ آ جائے نا بیچ میں اور بندے کو جاہل رکھے، ایسی حیا مذموم ہے۔ اور ضروریت کے مسائل تو پوچھ لینے چاہیے، ضروری مسائل ہیں پوچھ لینے چاہیے۔ اچھا کچھ پردے کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح۔ اب پردے کی باتیں بھی بندہ طریقے سے پوچھ سکتا ہے۔ ہاں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے کچھ مسئلے پوچھنے تھے غسل کے متعلق۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ان کے نکاح میں ہے، لیکن اس لیے ایک طرح کا حجاب ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو اب مسئلہ بھی پوچھنا ہے، علم سے لا علم بھی نہیں رہنا۔ تو آپ نے کیا کیا، ایک عرابی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میری موجودگی میں تم حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھ لینا، اب علم بھی حاصل کر لیا۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ بھی جائے تو باقی جو سیدھے سیدھے مسئلے ہیں جس میں کوئی پردے والے معاملات نہیں ہیں، اس میں تو ڈائریکٹ بات کی جا سکتی ہے، اور پردے والی باتیں بھی عالم کے پاس جا کے تنہائی میں اس سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے روزہ ہر صورت میں رکھنا پڑے گا۔ اپنا کام آدھا کر دیں اور روزہ ضرور رکھیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ حضرت نوجوانوں کے مسائل میں ایک سوال یہ بھی آیا تھا، جہاں دیگر مسائل موجود ہیں، آج کے اس دور میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایک مسئلہ جو پایا جاتا ہے وہ ہے نوجوانوں کا عشق مجازی میں مبتلا ہونا۔ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، ارشاد فرمائیے گا اس بارے میں۔ عشق مجازی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں عشق حقیقی کیا ہوتا ہے اور مجازی کیا ہوتا ہے، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے۔ عشق حقیقی تو یہ ہے اللہ پاک کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جن سے ان کے لیے محبت کی جائے، صحیح، وہ ساری جو ہے وہ حقیقی محبت میں آ جاتی ہے۔ اس کی قسمیں اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے، بندہ محبت کرتا ہے نبی کے غلاموں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے، تو یہ عشق حقیقی کے اندر آ جاتی ہیں۔ کچھ فطری محبت ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، یہ فطری محبتیں ہیں جو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، کوئی مرد جو ہے کسی عورت سے محبت کر بیٹھے، کوئی عورت کسی مرد سے محبت کر بیٹھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ عشق ہے کیا، ٹھیک ہے، عشق کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید لفظ عشق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلامیات سے، دینیات سے، عربی کے اندر کہیں بولا نہیں جاتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ کم علم ہے، یا تو وہ جاہل ہے، جاہل نہیں تو گمراہ ضرور ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جو اس کا انکار کر دے کہ عشق کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آئیے میں آپ کو حدیث سبق سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاشق فقتم فعف فمات فهو شہید۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کو مخفی رکھتا ہے اور ستھرا رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، بہت قیمتی، ایک تو چھپائے، دوسرا پاک صاف رہے، اور اسی میں گھٹ گھٹ کے مر جائے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اس حدیث کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مستقل ایک تصنیف شہداء کے بارے میں، اس میں آپ نے اس کو روایت کیا، اور بھی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ عشق مجازی
اگر پاک رہتا ہے، عشق مجازی ستھرا رہتا ہے، عشق مجازی میں آدمی گناہوں کی طرف نہیں جاتا، تو پھر اس کی ایک حد تک اجازت ہے. لیکن آج کل جو عشق ہے وہ عشق زیادہ عشق نہیں ہے، وہ فسق ہے، وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. اسلام نکاح کی پر کہتا نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو. تو پسند کی شادی کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک حکم دے رہا پسند کی شادی کرو، لیکن پسند کا دائرہ کار بھی شریعت ہی کا ہونا چاہیے. اس کا پیرامیٹر اور اس کا جو کرائٹیریا وہ شریعت کا بیان کردہ ہو، ہمارا نہیں کہ ہم نے ڈیٹ پہ لے کے جانا ہے، ہم نے گھمانے لے کے جانا ہے، ہم نے جو ہے وہ اپنا کال کرنی ہے، ویڈیو کال کرنی ہے اور چیٹ کرنی ہے، ہم نے اس سے باتیں کرنی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہوں کے اسباب ہیں. اور اس میں حدیث پاک میں کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، کان بھی بدکاری کرتے ہیں، پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں، دل بھی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے. یہ کیا کون سی ہیں؟ تو یہ سب چیزیں یہ والی ہیں کہ کان سے، آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا، نامحرم سے باتیں کرنا اور نامحرم کی طرف چل کے جانا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا. حدیث پاک کہ جہاں دو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تنہائی جائز ہی نہیں اجنبی عورت کے ساتھ مرد کے لیے. تو دیکھیں اگر عشق ہو گیا تو اس کو پاکیزہ رکھنا، کوئی رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، پاکیزہ نہیں رکھ پائے گا تو اس کے لیے اس کی اجازت نہیں. جو کرائٹیریا آپ نے فرمایا کہ پسند کی شادی کے لیے ایک کرائٹیریا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی کچھ تعلیمات ارشاد فرمائے. کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے پسند کے؟ کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند آ گیا ہے یا آ گئی ہے تو اپنے والدین سے بات کریں، اور والدین سے بات کر کے اس کو لو کو ارینج میرج میں کنورٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور یہی جو اس کا طریقہ کار ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ وہاں نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو فوراً چھوڑ دیں، سانس بعد میں لیں، پہلے اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے شریعت کا حکم. تو اس لیے انسان جو ہے وہ اگر پاکیزہ نہیں رہ سکتا تو اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور بندہ جو نا اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، اپنی عفت کی حفاظت کرے. عصمت تو انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، وہ میں نے لفظ عصمت کہہ دیا. عفت کو، اپنی پاکیزگی کو بندہ اس کا جو ہے وہ اس کا خیال رکھے. اور نکاح کے حوالے سے بھی نوجوانوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، شادی کے حوالے سے بھی. اچھا، نکاح کتنی عمر میں ہو جانا چاہیے؟ میرے خیال سے آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں تو نکاح جو ہے میرے خیال سے 18 سے 20 سال کی عمر میں نوجوانوں کو کر لینا چاہیے. اب یہاں کیا ہوتا ہے جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. قرآن پاک کا وعدہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تم فقیر ہو نکاح کر لو گے اللہ تمہیں غنی کر دے گا. ایک شخص نے اپنی غربت کا آ کے عرض کیا، بخاری شریف میں اپنی غربت کا شکوہ کیا، نبی پاک علیہ وسلم سے نکاح کا فرمایا، نکاح کروایا. اس کی غربت اور بڑھ گئی اور تنگ دستی بڑھ گئی. اس نے پھر اس کو فرمایا ایک اور شادی کر لو. پھر آئے یا رسول اللہ، پھر پریشانی، فرمایا ایک اور کر لو. اور پریشانی بڑھ گئی، تنگ دستی بڑھ گئی، فرمایا ایک اور کر لو. چوتھی جب کی نا، وہ جو چوتھی خاتون آئی وہ کھجوروں سے ٹوکریاں بنانا جانتی تھیں. انہوں نے آ کے جو پہلے 3 تھی ان کو بھی سکھا دیا. اب ان کے شوہر بیچنا شروع ہو گئے اور مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگ گیا. تو یہ نبی پاک علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے تھے کہ جو رب نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، تو اس لیے تم نکاح کرو. اب ہر بندے کو اس طرح اجازت نہیں ہے کہ 2 3 4 شادیاں کر لے. اس کے لیے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف نہیں کر سکتے ایک سے زیادہ شادی بیویوں میں، تو اب تم ایک ہی شادی کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ نہیں. تو خیر، نوجوانوں کو شادی کے حوالے سے بھی ان کے مسائل ہیں. وقت آپ کا جو ہے نا بہت کم ہے، تو شادی جلدی کر لینی چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے، اور سادگی کے ساتھ شادی کریں. شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. بچیاں گھروں میں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ان کا جہیز تیار نہیں ہو رہا. لڑکے شادی کیوں نہیں کر پا رہے؟ ان کو ناؤز باللہ بہت سارا ان کو انٹری کرنی ہے، ان کو ڈھولک بجانے، ان کو ناچ گانے کرنے، فنکشن کرنے، ان کو ہندوؤں کی رسمیں کرنی ہیں، ہندوانہ رسومات میں پڑھنا ہے. اب یہ سارے کام کرنے تو اس میں تو پھر جو ہے نا بہت سارا پیسہ چاہیے. تو پھر ظاہر ہے پھر انتظار ہی کرنا پڑے گا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی آپ کے بچے دیکھیں تو آپ جلدی شادی کر لیں. آخری سوال ہے، مختصر آپ جواب ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. سوشل میڈیا جو استعمال کثرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا جو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے، دیکھیں سوشل میڈیا اچھی نیت سے
अच्छे तरीके से करेगा तो आप 4 घंटे भी इस्तेमाल कर लें, सवाब मिलेगा। सही, और फायदा। अगर आप बुरी नीयत से करते हैं तो 1 मिनट भी जायज नहीं। सही, ये फेसबुक ये ऐसा जाल है, इसमें जाते हुए तो बस सेकंड लगते हैं, वापस आने में घंटों लगते हैं। घंटों लग जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे आपकी नींद खराब हो रही है, इससे आपका टाइम जाया हो रहा है, सही। इससे आपकी जॉब में खराबियां आ रही हैं, आप रात भर जाग रहे हैं और आप जो है ना सोशल मीडिया पर हैं। हाँ। सुबह आपकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है सही। और आपको 2 साल के बाद अगर जॉब से निकाल दिया जाए तो आप कहते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या किया। भाई आपने सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल किया, वो उसका सही। असर आपके यहाँ भी पड़ा। और सही। आपने किसी को वक्त दिया हुआ, बेचा हुआ है, आपका टाइम बिका हुआ है, जॉब करते हैं बिल्कुल। तो आपको वहां चाको चौबंद रहना है, वहां सुस्ती नहीं दिखानी है, आपको जो है वो काम करना है, जिससे आप पैसे लेते हैं, आपने उसका काम करना है, उसको काम करके देना है। सही। तो ये सोशल मीडिया वक्त की बर्बादी है। इमाम शाफी फरमाते हैं जिसने वक्त को, अगर तुमने वक्त को काट लिया तो ठीक है, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। अल्लाह। सारा निजाम वक्त से जुड़ा हुआ है, सूरज, चांद, सितारे, हज, नमाज, रोजा, सब आप देखें, वक्त से गौर जुड़ा हुआ है, करें, बिल्कुल। वक्त से जुड़े हुए हैं। तो वक्त जो है इसकी कदर करें। बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी फरागत को मशगूलियत से पहले गनीमत जान। सही। अगर मशगूलियत है, टाइम बहुत है, तो कोई अच्छा काम सही। कर लो। तरक्की के लिए, दीनी दुनियावी तरक्की के लिए सही। कोई अच्छे काम किए जा सकते हैं और सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर गलत इस्तेमाल है तो आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। अल्लाह ताला, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इंशाअल्लाह नाज़रीन मोहतरम, 2